बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्लाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 3-4 खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि जो 20 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है, आज फवाद चौधरी ने खुद ही कहा कि 15 और 20 दिसंबर के दरमियान इन दोनों असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ असद उमर को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं और उनका कसूर क्या है, इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, आपको अगर इंसाफ नहीं मिलता और इसके बावजूद भी आपने आवाज़ उठाई तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। नवाज शरीफ के हवाले से उनके अपने मीडिया चैनल ने एक ख़बर चलाई है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज़ वापस नहीं आएगी। कल भी इस पे हमने बात की थी और आज उनके अपने जो बगल बच्चे टीवी चैनल हैं उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है और साथ उसकी वजह भी उन्होंने बता दी है। अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के सफारत खाने पे जो फायरिंग की गई थी उसमें गैर मुल्की मुलव्विस है और एक गैर मुल्की, उन्होंने नाम तो नहीं बताई, लेकिन वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने के लिए ये सारा प्लान किया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है नैब के हवाले से, और इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ नामालूम लोगों ने एक और नई साजिश शुरू कर दी है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असद उमर के हवाले से कि उनको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने 7 दिसंबर को तलब किया है तौहीनी अदालत केस में। और आप लोगों को याद होगा कि जब 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरना था तो वहाँ पे उन्होंने तनकीद की थी आज़म सवाती के केस के हवाले से कि जो कुछ आज़म सवाती के साथ हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बावजूद इसके कि उनके तरफ से बार बार मिन्नत समाजत की जा रही है कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन तकरीबन 2 माह के करीब राउंड अबाउट टाइम गुजर गया और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो उस पर उन्होंने तनकीद की थी और उसकी वजह से अभी उनको अदालतों में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर अगर आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है और आप उस पर अगर बात करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई हो सकेगी। इसी वजह से मेरे ख़्याल में ये एक मैसेज दिया जा रहा है बज़ाहिर कि यहाँ के साथ जो कुछ भी होगा कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी बाअसर पर्द के हवाले से बात की तो फिर ये उनका तौहीन होगा और फिर तौहीन की सूरत में आपको आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी डेफिनेटली। तो ये एक आई डोंट नो कि किस किस्म का मैसेज दिया जा रहा है आवाम को, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर आज़म सवाती को इंसाफ देने के हवाले से, अरशद शरीफ को इंसाफ देने के हवाले से पिछले 2 महीनों से लोग मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लोग फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और मुकम्मल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। आज तक न कोई बयान सामने आया, न उसकी कोई वजह बताई गई कि असल में वजह क्या है, वो कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से इन मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो वजह भी नहीं बताई जा रही है। और साथ अगर उसके हवाले से कोई बात करे तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी आइन के अंदर तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे आप जुल्म नहीं कर सकते। अगर आप जुल्म करेंगे तो फिर उसी आइन के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और वो भी क्लियर है कि वो कार्रवाई का इख्तियार किसके पास है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से बिल्कुल खामोशी है और इससे पाकिस्तान के अंदर
میرے خیال میں مایوسی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان کے اندر لوگوں میں ایک غصے کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں کسی بھی صورت میں ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پلیز ان چیزوں کو درست سمت میں لانے کے لیے فوری طور پہ کارروائی کرے اور ایکشن لے۔ فواد چودھری صاحب نے ڈان ٹی وی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ 15 سے 20 دسمبر کے درمیان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا، خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی، اور 20 مارچ سے پہلے ان دونوں صوبوں میں انتخابات کرائے جائیں گے۔ اور جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 20 دسمبر تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 20 دسمبر سے پہلے کوئی یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ نکال دیا جائے، ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ اگر نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس میں چونکہ یہ چیز کلیئر ہے، اور یہ عمران خان نے بھی بڑا کلیئر بتایا ہے کہ مارچ سے آگے وہ کسی بھی صورت میں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسی مہینے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑے گا۔ اگر مارچ کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو پھر اس کے لیے اسی مہینے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑے گا ان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک، اس پہ آگے جا کر مزید بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی ضروری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے آج جیو نے ایک خبر پبلش کی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے تاکہ وہ اپنا کمپین چلا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو ان کی لیگل ایڈوائزر ہے ان سے مشاورت مکمل کر لی ہے، اور فیصل واوڈا کا جو فیصلہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ سے آیا ہے تو اس کے بعد نواز شریف کے لیے راستہ کھل چکا ہے۔ اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ فیصل واوڈا کا جو کیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ صرف ایک بہانہ تھا فیصل واوڈا، اور یہ چیز کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا۔ تو آج انہوں نے خود ہی اس خبر کے اندر لکھا ہے کہ ابھی ان کے کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد نواز شریف کے لیے راستے بظاہر کھل گئے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اصل میں دیکھ لیں کہ کس ٹیکنیکل طریقے سے یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر کیے جاتے ہیں۔ فیصل واوڈا کو آگے لایا گیا، فیصل واوڈا سے کچھ کام بھی کروائے گئے، ان کو بھی ریلیف مل گیا، ابھی اسی کیس کو بیس بنا کر نواز شریف کو ریلیف مل جائے گا۔ ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ریلیف ملے گا، کیونکہ ان کا جو کیس تھا اور اس کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ تو اگر مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے تو میرے خیال میں 5 یا 7 رکنی بینچ تھا، تو کیا اس کے لیے فل کورٹ کوئی بینچ بنایا جائے گا اور وہ ان کے جو اپیل ہے وہ سنیں گے یا وہی بینچ سنیں گے؟ اس میں تو کافی سارے ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ ان کے لیے کس طریقے سے راستہ بنایا جاتا ہے اور ان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ مریم نواز کے حوالے سے ان کے اپنے اس میڈیا گروپ نے بتایا ہے کہ وہ فی الحال لندن میں رکی گئی اور وہ نہیں آئے گی۔ وہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ابھی دیکھنا ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی، کیا یہ ریلیف کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر جاری رہے گا تو اسی صورت میں پھر وہ بھی آ سکتی ہیں نواز شریف کے ساتھ، لیکن اگر کچھ معاملات سخت ہوں گے اور قوم کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے وہ پیسہ اگر ان لوگوں سے واپس لے کر قوم کو واپس کیا جاتا ہے تو اسی صورت میں پھر نواز شریف اور مریم نواز دونوں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو اگر پتہ چلے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، ان کیسز کو دوبارہ مؤثر طریقے سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے، تو پھر اسی صورت میں وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اتنے بہادر نہیں لگ رہے کہ وہ پاکستان آ کر اپنے ان کیسز کو پیش کریں۔ تو ابھی دیکھنا ہے آنے والی 10-15 دن کافی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں جو ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے ان کے پالیسیز بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ ان کے پالیسیز کیا ہے، کیا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے پاکستانی قوم کا یہ پیسہ ان لوگوں سے وصول کر کے قوم کو واپس کریں گے، یا ان کو جو NRO2 کا سلسلہ جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں میرے خیال میں 15-20 دن کے دوران غالباً یہ ساری چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گے۔
اور اسی وجہ سے اس پہ ابھی کوئی تجزیہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ان کی طرف سے کوئی ایکشن سامنے نظر نہیں آئے گا تو اسی وقت تک اس پہ کوئی تجزیہ کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا پروفیشنل بندہ ہے اور بڑا اسٹیٹ پاورڈ قسم کا بندہ ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے پالیسیز کیا ہوں گے، کیا جنرل باجوہ کی جو پالیسیز ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، یا پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم اور جو زیادتیاں کیے گئے ہیں جن لوگوں نے کی ہے ان لوگوں سے ان کا پیسہ لے کر واپس قوم کو دیا جائے گا، اور ساتھ جو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کو اس صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہو جائیں گے۔ فواد چودھری نے ایک انٹرسٹنگ قسم کا ٹویٹ کیا ہے کہ 5 کہانیاں اختتام پذیر کو پہنچے۔ شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، اسحاق ڈار معیشت کو چلا سکتے ہیں، نواز شریف بہادر ہے، زرداری سیاست کا بادشاہ ہے، فضل الرحمان مولانا ہے۔ ویسے یہ تو فواد چودھری صاحب کی رائے ہے، لیکن پچھلے 8 مہینوں کے دوران اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں ان کی جو باتیں تھے اس میں آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر یہ یاد کیا جاتا تھا، تو وہ تو قوم کے سامنے آیا کہ 8 مہینوں میں ملک کا کس طرح بیڑا غرق کر دیا۔ اسحاق ڈار کا بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈالر نے اسحاق ڈار کا نام سن کر وہ نیچے آنا شروع ہوا، تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ معیشت کا کس طرح بیڑا ڈار صاحب نے غرق کر دیا۔ نواز شریف کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں، وہ تو وہی بندہ ہے جو 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اور 4 ہفتوں کے بجائے 3 سال سے زیادہ ٹائم ہوا، لیکن وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کے غصے کا انداز آپ دیکھ لیں کہ ابھی چونکہ بلاول کے جو ریسنٹلی ایک ٹویٹر پہ سرویز ہوئے تھے اور اس میں جو زرداری صاحب کے اور بلاول کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئے، تو ان کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو ٹویٹر پوسٹ تھا اس میں ان کی پوزیشن کہاں پہ ہے، اور مولانا صاحب کے حوالے سے وہ جس طرح کے پاکستانی ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دے رہی ہے اور جو غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال کی، تو وہ کسی ایک مولانا کی شان نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ان کے باتوں میں کافی وزن ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے پہ جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ بیرونی پلان تھا، مطلب کسی دوسرے ملک کے ذریعے پاکستان کے سفارت خانے یا پاکستانی ایمبیسیڈر کو نشانہ بنا کر پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان دوریاں پیدا کر کے یا بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ شاید جو انویسٹیگیشن ان سے ہوئی ہے اسی دوران یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ڈیفینیٹلی جو نام ہے وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ کون یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اس میں بدقسمتی یہ ہے، یہ جب ان تفصیلات کو سامنے لے کر آئے تو پھر یہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال بنے گی، کیونکہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہندوستان نے ایک بار پھر پاؤ جمانے کی کوششیں شروع کر دی ہے، اور سابق جو NDS کے ایجنٹس ہیں ان کو ہائر کر دیا ہے مبینہ طور پہ، اور ان کے ذریعے نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا ہے کہ اس پہ طالبان جب اس رپورٹ کو پبلک کرے تو اس میں آگے کیا ہوگا اور کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہوگی۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارا جو بڑا مجرم ہے وہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال ہے، انہوں نے ہمارے خلاف جعلی کیسز بنائے اور انہوں نے ہمیں جیلوں میں رکھا، اور ہم پچھلے 2-3 سال سے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ ابھی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، نیب کے جو کیسز تھے اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو کچھ بتایا وہ بدقسمتی تھی کہ آج تک ان لوگوں سے اگر کسی نے کرپشن بھی کی تھی تو ان سے وہ پیسہ واپس نہیں لیا گیا، لیکن یہ ابھی نیکسٹ گورنمنٹ پہ منحصر ہے کہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی وہ کس طرح نیب کو ڈیل کریں گے، کیا اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے یا نہیں۔ لیکن اس کو میرے خیال میں
پہنچانا چاہیے تاکہ پاکستانی قوموں کا پیسہ باہر آ سکے۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف نامعلوم قوتوں نے، یہ تو معلوم نہیں کہ کس کے کون ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جو پرانے مہرے ہیں یا اپنے بغل بچے ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ مونس الہی اور پرویز الہی کے حالیہ انٹرویو کے بعد کہ ہمیں باجوہ سابقہ جو آرمی چیف تھی جنرل ریٹائر باجوہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائے، تو اسی چیز کو بیس بنا کر عمران خان کو کے خلاف کمپین شروع کر دیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ تو عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ عمران خان کے بڑے سپورٹر تھے تو پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کس طرح کامیاب ہوئی؟ کیا یہ پاسبل تھا کہ MQM اور باپ اور جیسے لوگ تھے یا چودھری شجاعت وغیرہ یہ لوگ جا کر PDM کی گود میں بیٹھ جاتے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پاکستانی پولیٹکس کو کور کرتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے جا کر کہیں بیٹھ جائے۔ یہ اتنے بہادر لوگ نہیں ہیں۔ پاکستانی ان کے ایک تاریخ ہے اور ان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ عمران خان کا پولیٹیکل میدان کے اندر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اسی وجہ سے جیو اور سما اور اس قسم کے جو چینلز ہیں ان کے ذریعے پروپیگنڈی کیے جاتے ہیں، ان کی تجزیہ کچھ تجزیہ نگار آ کر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں، ہاں پہلے ابتدا میں یہ حاصل تھی جو بقول ان کے، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا گیا جو عمران خان صاحب بتا رہے تھے، اور ان کو تاریکی میں رکھ کر ان کے خلاف یہ ساری سازشیں کی گئی تھی جو انہوں نے جناب باجوہ پہ الزامات لگائے۔ تو اسی وجہ سے یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے میرے خیال میں یہ جو بغل بچے بدنام ہو گئے ہیں اور ان کے جو ماضی کے ایک بہت بڑا کیریئر اور بہت بڑی کوششیں تھی اور اس مقام پہ پہنچے تھے، لیکن 8 مہینوں میں چونکہ ان لوگوں نے پروپیگنڈوں کا ساتھ دیا اور اس کا حصہ بنے، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے پچھلے 8 ماہ کے دوران اپنا ایک کردار ادا کیا، تو اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں عوام کی نظروں میں بہت زیادہ گر چکی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی جو ریٹنگ ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے پروگرام آج کل کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ کافی بڑے پریشان بھی ہے۔ اور سندھ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی پلان کر رہے ہیں کہ فرض کریں اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے تو پھر تو فی الحال وہ نہیں جا سکتے، لیکن ان کا نیکسٹ پلان سندھ کے حوالے سے ہے، اور یہ زرداری صاحب کے لیے عمران خان ایک ڈراؤنا خواب بنے گا، کیونکہ اگر انہوں نے وہاں پہ کمپین خود ہی چلائی اور وہاں پہ 10 15 20 دن رہے تو آپ سمجھ لیں کہ سندھ زرداری صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ حالیہ سیلاب کے دوران انہوں نے جو ظلم اور زیادتی وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کی ہے تو اس کا بدلہ میرے خیال میں سندھ کے عوام ووٹ کے ذریعے ان سے لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔